अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की आम तीन खबरों के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं। आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, पिछले वीलॉग के अंदर हमने आपको खबर दी थी कि जनाब पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की जो है वो एक बड़ा मुआहदा करने जा रहे हैं, इसका इम्कान है। और जिसके बाद पूरा का पूरा मुसलमानों के हवाले से ख़ास तौर पे जो पैराडाइम शिफ्ट आने वाला है सिक्योरिटी को लेके, तहफ़्फ़ुज़ को लेके और एक मुश्तरका फ़ोर्स को लेके, वो बिल्कुल तब्दील हो जाएगा। मुसलमानों के हवाले से, मुसलमान ममालिक के हवाले से आज तक कभी मिलिट्री फोर्सेस के हवाले से इतनी बड़ी डेवलपमेंट नहीं हुई जितनी इस वक्त आज हो चुकी है। अब ये हो चुकी है, जिसके बारे में अब मैं जिक्र कर रहा कि होने जा रहा है। तो ख़बर यह है, और उसे मुआहदा मक्का के तौर पे जो है वो कंसिडर किया जा रहा है। एक तो मतलब जगह भी मुसलमानों के कितनी करीब है और दिली लगाव कितना है मुसलमानों का इस जगह से, ये मेरे ख्याल में मुझे आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं है। तो बड़ी ख़बर जो है, मैं उसकी डिटेल्स अब आपके साथ जो है शेयर करने जा रहा हूँ। और उसके बाद इस वक्त इजराइल और भारत के अंदर जो आग लगी हुई है, या वो तमाम ममालिक, वो तमाम क़ुव्वतें जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हमेशा सर जोड़ के जो है वो बैठी रहीं, हर किस्म की चीज़ें जो हैं वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ करती रहीं, उसके बाद वहाँ पे क्या परेशानी का आलम है, इसका आप अंदाज़ा ख़ुद लगा सकते हैं। और थोड़ी देर में अभी मैं आपको चंद चीज़ें भी आपके साथ शेयर करूँगा कि वहाँ से आग के शोले जो है वो किस तरह भड़क रहे हैं, क्योंकि उनसे ये चीज़ जो है वो बर्दाश्त नहीं हो रही। तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान ने सैफ फ्री की दिफाई मुआहदे मक्का के ऊपर जनाब दस्तखत कर दिए हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान मुआहदा मक्का के नाम से नया सैफ फ्री की दिफाई मुआहदा जो है वो तय पा गया है। और सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ आल सऊद ने मक्का मुकरमा के क़स्रुल सफ़ा तुर्क सदर और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म का वहाँ पर इस्तकबाल किया। तीनों रहनुमाओं ने तारीख़ी ताल्लुकात, इस्लामी क़ुव्वत, मुश्तरका स्ट्रेटेजिक मफादात और दरीना दिफाई ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इज़हार करते हुए मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे के ऊपर दस्तखत कर दिए हैं। इस मुआहदे का मकसद तीनों ममालिक की इज्तिमाई दिफाई सलाहियत को मजबूत बनाना, ख़ित्ते को दुनिया में अमन, सलामती और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देना और मुश्तरका सलामती को यकीनी बनाना है। मुआहदे के तहत तीनों ममालिक ने इत्तफ़ाक़ किया कि अगर अब यहाँ से जो इसका बेसिकली जो प्रैक्टिकल जो शिक है, या एक्चुअली ये करेगा क्या, यहाँ से ये सिलसिला शुरू होता है। और इस मुआहदे के तहत तीनों ममालिक ने इत्तफ़ाक़ किया कि अगर किसी एक रुकन मुल्क के ऊपर मुसल्लह हमला होता है तो उसे तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर किया जाएगा। मुआहदे में दिफाई ताउन के तमाम शोबों को मज़ीद वसअत देने और मुश्तरका दिफाई रवाबत को मजबूत बनाने की शिकें भी शामिल हैं। यानी अटैक ऑन वन विल नाउ बी कंसिडर्ड अटैक ऑन थ्री। तो इससे पहले बिल्कुल ऐसा ही मुआहदा जो है वो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान था। अब आप समझ लीजिए कि उसके अंदर एक तीसरा फरीक जो है एक डिफरेंट शेप के अंदर ऐड हो गया है। वो जो सऊदी अरब और पाकिस्तान का अपना बायलैटरल मुआहदा है वो अपनी जगह कायम है, अब ये तीन मुल्कों के ऊपर हो गया। और ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आगे चल के मज़ीद ममालिक भी इसके अंदर शामिल हो जाए। मिस्र की बात भी जो है वो आ रही है, लेकिन अभी तक एज़ वी स्पीक राइट नाउ तो अभी तीन ममालिक इसके अंदर जो हैं वो शामिल हैं। पाकिस्तान, तुर्की और ममलिकत सऊदी अरब के दरमियान दूर अंदेश हिकमत अमली पर मबनी इज्तिमाई सलामती का मुआहदा दहाइयों पर मुहीत तारीख़ी ताल्लुकात का कुदरती इर्तिक़ा और बाकायदा कानूनी तहरीर है। तुर्किया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात उसकी अपनी आज़ादी से भी पहले के हैं, जिनकी जड़ें तहरीक खिलाफत में मिलती हैं। इसी तरह पाकिस्तान और सऊदी अरब तवील अरसे से बाहमी एतमाद और मुश्तरका मफादात पर मबनी करीबी स्ट्रेटेजिक, सियासी, इक़्तिसादी और अवामी ताल्लुकात रखते हैं। यह ख़ित्ता एक बड़े स्ट्रेटेजिक तब्दीली और ख़तरात के अमल से गुजर रहा है। इलाक़ाई तनाज़ात, सिक्योरिटी चैलेंजेस और जंग के बदलते हुए अंदाज़ इन ममालिक के दरमियान मज़ीद ताउन पर जोर देते हैं, जो इस्तेहकाम पर मबनी मुश्तरका मकासद के हामिल हैं। इस माहौल में एक सैफ फ्री की फ्रेमवर्क किसी मजहबी हम आहंगी के बजाय इलाक़ाई इस्तेहकाम को बरकरार रखने और इज्तिमाई सलामती को मजबूत बनाने का तरीक़ाकार फ़राहम करता है। ये सैफ फ्री की मुआहदा मुकम्मल तौर पर दिफाई है, डिफेंस है। ये इज्तिमाई सलामती और इज्तिमाई डिटरेंस के असूलों पर मबनी है, जो इस बात को यकीनी बनाता है कि किसी एक रुकन पर कोई भी बैरूनी हमला तमाम तीनों के लिए एक ख़तरा बन जाएगा, क्योंकि ऐसी किसी भी जहारियत की बदतरीज, तबाह नसरात तमाम तीनों ममालिक और पूरे ख़ित्ते के इस्तेहकाम, खुशहाली और मुस्तक़बिल को शदीद नुकसान पहुँचाते हैं। ये मुआहदा किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं है और इसका मकसद काबिल एतमाद डिटरेंस के ज़रिए तनाज़ात को रोकना और अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग़ देना है। सो बेसिकली ये जो मुश्तरका डिटरेंस होती है, इसके मकसद क्या है कि जब भी कोई जो जहारियत करने वाला मुल्क है, दुश्मन मुल्क है, इस केस में पाकिस्तान के मामले में मिसाल के तौर पे भारत हो गया, या सऊदी अरब के हवाले से हूसी हो गए, और अभी मैं उनके हवाले से भी ये खबर दूंगा कि वो भी सऊदी अरब के ऊपर एक बड़ा अटैक करने का प्लान बना रहे हैं। ये खबर अभी मैं थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करूंगा। इसी तरह
ترکی کے اپنے جو ہے سیکیورٹی کنسرنز وہاں پہ موجود ہیں. تو آج کے بعد جب بھی کوئی ان کا دشمن جب ان کے اوپر کسی قسم کی جارحیت مسلط کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ دونوں ممالک بھی اس کے ساتھ جو ہے اس تیسرے فریق کے ساتھ جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائیں گے. اور ظاہری بات ہے پھر دشمن جو بھی کوئی دشمن ملک ہوگا اسے پتا ہوگا کہ اگر میں کسی اے پہ اٹیک کر رہا ہوں تو انہوں نے آپس میں معاہدہ کیا ہے, یہ باقی دو ممالک کی فورسز بھی بیچ میں ایڈ ہو جائیں گی. اس لیے وہ بھی چکنے رہیں گے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ کنٹرول میں رکھیں گے, اگر میں اس طرح عام الفاظ میں تو کہوں گا. پاکستان کی عسکری طاقت جنگ مہارت کی حامل افواج اور طاقت کے ذریعے کشیدگی پر کنٹرول پر مبنی اسٹریٹجک مہارت, سالمیت کے معاملے میں سعودی عرب کی مرکزی حیثیت اور مستحکم معیشت اور طاقتور واضح سوچ والی قیادت, ترکیہ کی جدید ترین دفاعی ٹیکنالوجی, لچک اور صنعتی صلاحیتیں, تینوں ممالک کی دور اندیش قیادت کی بدولت یہ تمام صلاحیتیں یکجا ہو کر ایک متوازن سیکیورٹی آرکیٹیکچر بناتی ہیں جو ابھرتے ہوئے علاقائی چیلنجوں سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اب آگ جو لگی ہوئی ہے دوسری سائڈ پہ, ذرا اگر وہ میں شیئر نہ کروں تو پھر مزہ نہیں آئے گا. آدتیہ راج کول یہ ماؤتھ پیس ہے را کا, اور یہ پاکستان کے ہمیشہ مخالفت میں ہی ٹویٹ کرتا ہے. اس کو رکھا ہے صرف اس لیے ہوا ہے کہ اس نے پاکستان کے اوپر جو ہے وہ گالم گلوچ کرنی ہے, پاکستان کو برا بھلا کہنا ہے. اس نے ٹویٹ کیا, اس نے کہا ترکی, سعودی عرب اور پاکستان نے ابھی مکہ میں ایک مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کیے ہیں جس کے مطابق تینوں ممالک میں سے کسی ایک کے خلاف مسلح حملہ, تینوں کے خلاف حملہ تصور کیا جائے گا جو کہ ایک نئے باہمی دفاعی عزم کی نشاندہی کرتا ہے. یہ خود یہ خبر دے رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ را کو بھی جو ہے وہ اس کی ہیٹ اب محسوس ہو رہی ہے. سدھانت سبل جو بیسکلی ایک جرنلسٹ ہیں انڈیا کے اور وہ انٹرنیشنل افیئرس کے اوپر جو ہے رپورٹ کرتے ہیں, انہوں نے ٹویٹ کیا بھارتی وزارت خارجہ کا بیان. یہ انہوں نے بھارتی وزارت خارجہ کا جو اس معاملے کے اوپر جو پہلا ریاکشن سامنے آیا ہے وہ انہوں نے شیئر کیا ہے. کنٹینیو ٹو فالو ڈیولپمنٹ کلوزلی, MEA یعنی کہ منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس اسپوکس پرسن آن پاکستان سعودی ترکیہ ڈیفنس پیکٹ, پاکستان صومالیہ ڈیفنس پیکٹ. تو پاکستان اور صومالیہ کا ایک الگ جو ہے وہ اس وقت معاملات چل رہے ہیں, اور ادھر اب پاکستان, سعودی عرب اور ترکیہ. اب اس ساری چیز کے اندر آپ نے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ ساری ڈیولپمنٹس جو ہیں یہ پچھلے 1.25 سال کی ہیں. اس 1.25 سال میں پاکستان اور بھارت کی جنگ کے بعد خاص طور پہ جو ہے پاکستان کے اس طرح کے معاہدے جو ہے وہ ہونا شروع ہوئے ہیں, اور اس کے بعد اب بھارت کے اندر جو ہے وہ اس کے بے چینی پائی جاتی ہے کہ بھائی پاکستان کا اسٹیچر کہاں سے کہاں چلا گیا. یہاں پہ بھارت کے ساتھ کھڑے ہونے کو اب کوئی تیار نہیں ہے. بھارت کو مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں, نہ ان کے ساتھ کوئی بات کر رہا ہے, نہ ان کو کوئی بلاتا ہے, نہ یہ کسی اور معاملے. پاکستان جو ہے ایران اور امریکہ کے درمیان بھی جو اور دوسری بات یہ, اب ذرا ہوم کی طرف بھی آ جائیے, آپ کے یہاں پہ جو ہے وہ آگ لگ جانی ہے, خاص طور پہ لونڈے لپاڑوں کو, کیونکہ ظاہری بات ہے جہاں پہ پاکستان کا نام روشن ہو رہا ہو, پاکستان کے لیے کوئی خوشخبری آ رہی ہو, پاکستان کے لیے عزت آ رہی ہو, ان کو آگ لگ جاتی ہے. تو مجھے نہیں پتا اب یہ ہضم کس طرح کریں گے. میں خود اپنی ٹیم کو کہوں گا جتنا لونڈا لپاڑا نا ان کے ذرا ویلاگس آج کے ضرور دیکھیے گا. میں بلکہ آپ سے ریکویسٹ کروں گا, پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ کتنے جھلے بنے طریقے سے کس طرح دل کا وہ بغض نکالتے ہوئے جو ہے یہ ویلاگس کریں گے سب کے سب. اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں یہ لونڈے لپاڑے کون ہیں, یہ اندرونی بھی اور بیرونی بھی, دونوں لاٹ ہے نا وہاں پہ موجود. تو دونوں کے جا کے برائے مہربانی ویلاگ ضرور دیکھیے گا, آپ کو بڑا مزہ آئے گا, کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر جو ہے وہ یہ کچھ کہہ ہی نہیں سکتے کہ جناب یہ غلط ہو رہا ہے. کہہ کے دیکھیں نا آپ, صرف 1 منٹ کے لیے امیجن کریں کہ اگر بالکل یہی چیز عمران خان صاحب کے دور میں ہوتی کہ جناب پاکستان, سعودی عرب اور ترکی ایک ایسا معاہدہ کرتے جس کے اندر یہ ہوتا کہ جناب اٹیک آن 1 ول بی کنسیڈرڈ این اٹیک آن 3. سوچیں ذرا اس کے بعد جو ہے وہ کیا اس کی پروجیکشن کی جاتی ہے. ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر ان کے لونڈے لپاڑے انہوں نے زمین آسمان ایک کر کے رکھ دینا تھا. تو اس حوالے سے, فارن افیئرس کے حوالے سے, ملٹری پیکس کے حوالے سے یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کے لیے, اور یہ آج تک ماضی میں کبھی آپ کو اس طرح کی پلاننگ اور اس قسم کی پارٹنرشپ جو ہے وہ کبھی آپ کو سننے میں نہیں ملی تھی جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں. سعودی حکام نے اب آ جائیے وہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جناب سعودی عرب کے اوپر ایک بڑا حملہ کرنے کی جو ہے تیاری کی جا رہی ہے, اور اسی لیے یہ جو اب یہ معاہدہ آپس میں ہوا ہے اس میں دونوں ممالک ترکیہ اور پاکستان اس حوالے سے ایک دم ان کی امپورٹنس جو ہے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. خبر یہ ہے کہ سعودی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے حمایت یافتہ مسلح گروہ مملکت میں اہم تنصیبات کو نشانہ بنانے کی تیاری کر رہے ہیں, سعودی عرب کے اوپر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں, جس کے پیش نظر سیکیورٹی اداروں کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے. سعودی حکام کے مطابق عراقی ملیشیائیں اور یمن کے حوثی جنگجو پاسداران انقلاب کی رہنمائی میں حملہ کر سکتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ انٹیلیجنس اداروں نے ڈرونز اور میزائلوں کی نقل و حرکت کا بھی مشاہدہ کیا ہے, جس کے باعث ممکنہ خطرات پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے. حکام نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ توانائی کی تنصیبات
بندرگاہوں اور ہوائی اڈوں کو ممکنہ طور پر نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ سعودی عرب نے واضح کیا ہے کہ کسی بھی جارحیت کی صورت میں بھرپور اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ سعودی حکام کا کہنا ہے کہ کشیدہ صورتحال کے باوجود ایران سمیت تمام متعلقہ فریقوں سے سفارتی رابطے جاری ہیں، جبکہ مذاکرات درست سمت میں آگے بڑھتے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ اب آپ دونوں چیزوں کو ذرا آپس میں انٹرلنک کر کے دیکھیے کہ یہاں پہ سعودی عرب کو جو ہے آلریڈی اس وقت ایک خطرہ لاحق ہے، اور وہاں پہ یہ سعودی عرب پاکستان اور ترکیہ کے ساتھ جو ہے یہ معاہدہ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ یمن کے صوبے مارب میں حوثی باغیوں کے ڈرون حملے میں یمنی حکومت کی حمایت کرنے والی فورسز کے 3 اہلکار ہلاک جبکہ 4 زخمی ہو گئے ہیں۔ AFP کے مطابق یمنی فوج کے ایک ذریعے نے بتایا کہ ڈرون حملہ جنوبی مارب کے علاقے حریب میں کیا گیا ہے۔ فوجی ذریعے کے مطابق حملے کے نتیجے میں ابتدائی طور پر 3 اہلکاروں کی ہلاکت اور 4 کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ اس کے علاوہ جناب خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں میں بھارتی سرپرستی میں فتنۃ الخارج سے تعلق رکھنے والے 10 خوارج مارے گئے۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے 6 اگست کو خیبر پختونخوا میں 2 الگ الگ کارروائیاں کی، جبکہ پہلی کارروائی جنوبی وزیرستان کے ضلع اعظم ورسک کے علاقے میں کی گئی۔ ISPR نے بتایا کہ فتنۃ الخارج کے گروہ نے سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹوں پر حملہ کیا، جس کے جواب میں پاک فوج کے مؤثر کارروائی میں 8 خوارج جو ہے وہ مارے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ آزاد کشمیر میں ہونے والے تیسرے مرحلے کے انتخابی شیڈیول میں تبدیلی کر دی گئی ہے۔ آزاد کشمیر الیکشن کمیشن نے ڈسٹرکٹ پونچھ اور سدنوتی میں انتخابات ملتوی کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پرانے اسکیڈول کے مطابق پونچھ ڈویژن کے 4 اضلاع کی 11 نشستوں پر الیکشن ہونا تھے، لیکن الیکشن کمیشن آزاد کشمیر کے مطابق تیسرے مرحلے میں باغ اور ضلع حویلی میں انتخابات اب ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ پونچھ ڈویژن کے 2 اضلاع میں الیکشن ہوں گے، جبکہ 2 میں ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر میں مرحلہ وار الیکشن دھاندلی کے لیے کرائے گئے۔ آزاد کشمیر کے علاقے باغ میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آزاد جموں کشمیر کے انتخابات ملکی سیاسی صورتحال اور مسلم لیگ نون کو شدید تنقید کا انہوں نے نشانہ بنایا۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ آخر کس مرحلے پر صاف، شفاف اور پرامن انتخابات ہوئے، اور الزام عائد کیا کہ مرحلہ وار انتخابات کرانے کا مقصد ہی دھاندلی کرانا تھا۔ انہوں نے کہا عوام انتخابی عمل کی شفافیت پر سوال اٹھا رہے ہیں اور اس کا جواب حکومت کے پاس نہیں، شیر صرف طاقت اور اقتدار کا بھوکا ہے۔ تاہم مسلم لیگ نون کی غلط فہمی ہے کہ وہ آزاد کشمیر میں حکومت بنانے جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ انصار عباسی صاحب ہمارے سینئر بڑے ہی پیارے جرنلسٹ ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا کہ پوچھنا تھا کہ کیا اب بھی آپ کو یقین ہے کہ واقعی شہباز شریف حکومت کو 6 ماہ کی ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے کہ صوبے بناؤ ورنہ چھٹی؟ انصار عباسی صاحب کو بیسکلی اس بات کا یقین نہیں ہے، ان کا دل اور دماغ نہیں مان رہا اس بات کو کہ جناب کوئی کسی قسم کی ان لوگوں کو جو ہے وہ ڈیڈ لائن دی گئی اور یہ کہا گیا کہ جناب نئے صوبوں بنانے ہیں یا نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس جو بنانے ہیں۔ انصار عباسی صاحب سمجھتے ہیں ایسا کوئی چکر ہی کوئی نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، یہ ان کی مرضی ہے، میں اس بات کی رسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن میں 2 چیزیں انصار عباسی صاحب کی پیش خدمت اور وہ تمام ہمارے نون لیگ کے خاص طور پہ، میں انصار عباسی صاحب کو خدا نخواستہ لونڈا لپاڑا نہیں کہہ رہا ہوں، وہ میرے سینئر ہیں، میں یہ لفظ کبھی ان کے لیے استعمال ہی نہیں کر سکتا، لیکن جو نون لیگی لونڈے لپاڑے ہیں یا ان کے کارکن ہیں یا ان کو لگتا ہے کہ نہیں ستہ خیرہ نے گالی کوئی نہیں، میں بار بار یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان بھی اسی طرح بیچارہ جو ہے نا مشکل میں پھنس گئے تھے۔ تو براہ مہربانی اتنی چمچہ گیری مت کیجئے کہ بات جو ہے وہ اس حد تک چلی جائے کہ اگلے کو پتہ ہی نہ لگے کیا ہے۔ اور میں ابھی 2 چیزیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جس سے آپ کو گراؤنڈ ریالٹی کا جو ہے وہ پتہ لگے گا۔ سب سے پہلے محمد مالک صاحب بڑے ریسپیکٹیبل جرنلسٹ ہیں، ARY کے اوپر اپنا پروگرام کرتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں، جانی مانی شخصیت ہیں۔ انہوں نے کیا خبر دی ہے ذرا میں آپ کے ساتھ ورڈ ٹو ورڈ بالکل اسی طرح آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ کہتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جہاں سے یہ بات چلی کہ چھوٹے صوبے ہونے چاہیے، یہ ملک اب سروائیو نہیں کرے گا اگر یہ موجودہ نظام جو ہے پاور سٹرکچر، جہاں پہ کوئی 12 ارب کا جہاز لے رہا ہے، جہاں پہ دوسرے صوبے میں بھی ہم کرپشن کی انتہا کی خبریں سنتے ہیں، بلکہ رانا ثناء اللہ نے تو فگر بھی دے دیا کہ 2.5 سے 3 ارب دبئی لے جایا گیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ رانا ثناء اللہ کا دعویٰ ہے۔ تو ہم تمام سٹوریاں دیکھ رہے ہیں یہ سب کچھ، تو اس کا علاج کیا ہے؟ جب بات چلی، خبر یہ ہے، اب یہاں سے بات شروع ہے، کہتے ہیں خبر یہ ہے کہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ لوکل گورنمنٹ کے نظام میں نہیں جایا جائے گا۔ یہ میں آپ سے خبر شیئر کر رہا ہوں کہ بھلے جو مرضی بات ہو، جو بات صوبوں پہ جا کے ہی یہ بات صوبوں پہ جا کے ہی رکے گی اور چھوٹے صوبے بنیں گے، اور اس کے اندر چاہے ایک ماحول بنانے کے لیے ڈسکشن سب کچھ ہو، ماحول بننے میں 6 ماہ لگیں، سال لگیں، لیکن جنہوں نے فیصلہ کرنے ہیں مجھے بتایا گیا ہے کہ اسٹریٹجکلی کسی کو جلدی نہیں ہے، لیکن ہوگا یہی 15 سے 18 صوبوں کی میں بات سن رہا ہوں۔ یہ مالک صاحب دے رہے ہیں بھائی، یہ میری خبر نہیں ہے، انصار عباسی صاحب کو بھی میرے خیال میں مالک صاحب کو ایک دفعہ سن لینا چاہیے۔ اس سے پہلے مہر بخاری صاحبہ بھی دے چکے ہیں خبر، اس سے پہلے حسن رضا صاحب بھی دے چکے ہیں۔ آپ کے اس چھوٹے سے ادنا سے جو صحافی نے آپ کو دی تھی، اس کے بعد دیگر جرنلسٹ نے بھی اب یہ خبر دینا شروع کر دی ہے۔ کہتے ہیں فیڈرل ٹیریٹریز
پورٹس کے قریب ان کا دائرہ وسیع کرنے کی بات میں سن رہا ہوں. میرا نہیں خیال کہ کراچی پورا فیڈرل ٹیریٹری بنے گا, لیکن کچھ حصہ پورٹس جہاں چاہیں گوادر ہے, یہ ہے, ان کی فیڈرل ٹیریٹریز کی بات ہو رہی ہے. یہ جو مسئلہ ہے صوبوں والا اور یہ لوکل گورنمنٹ والا, اب واقعی وقت آ گیا ہے کہ ان کو بڑے فیصلے کرنے ہوں گے. اس سے لالی پاپ نہیں چلے گا, کسی کو جلدی نہیں ہے, فیصلے ہوئے ہیں. اب ان کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا یہ ایک آرگیومنٹ کر کے اتفاق رائے کے ساتھ صوبے بنائیں گے, یا خدا نہ خواستہ ہمیں کوئی اور کانفلکٹ ہوتا نظر آئے گا. بیکاز کانفلکٹ باقی تو ملک تو افورڈ نہیں کرتا ہے, لیکن میرا خیال ہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دونوں یہ تو بالکل ہی افورڈ نہیں کرتے. خیر لیٹس سی, ابھی تو بہت راستہ لمبا ہے. یہی بالکل بات میں بھی جناب یہی آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہا ہوں, لیکن میرے خیال میں انصار بھائی جو ہیں وہ نہیں مان رہے, ان کا دماغ نہیں ماننا کہ نہیں ہو سکتا, اینج نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا, کجی نہیں ہو سکتا. چلیں ٹھیک ہے, میرے سینئر میں دوبارہ یہ کہوں گا, وہ جو کہہ رہے ہیں وہ ان کی بات ٹھیک ہے. انصار بھائی صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے, میں بے شک چاہے غلط ہے, میں انصار صاحب کے میں اتنا ہی بات کہہ سکتا ہوں. بات صرف میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ حکومت کو میری خبر کے مطابق 6 مہینے بتائے گئے تھے جناب. 6 مہینے میں یہ کرنا ہے, کرنا ان اے سینس کہ کم از کم اور کچھ نہیں تو بال رول ہونا چاہیے. وہ جس طرح ریل گاڑی سٹارٹ ہوتی ہے نا, تو ریل گاڑی جیسی سٹارٹ ہوتی ہے تو وہ گاڑی کی طرح یہ نہیں ہوتے اینج کر کے پریس کرو تو 5 سیکنڈ جو 100 کر جائے گی, کہ 100 کلومیٹر کی سپیڈ پہ بھاگنا شروع ہو جائے گی. ریل گاڑی آہستہ 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 پہیہ چلنا شروع ہوتا ہے, آہستہ آہستہ سپیڈ اپنی پک اپ کرتی ہے. 6 مہینے کے اندر ریل گاڑی کا پہیہ چلنا شروع کرنا چاہیے. اتنی سی بات ہے کہ اگلوں کو نظر آئے کہ ہاں جی کچھ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اور اگلے کہہ سکے کہ ہاں جی ساڑھی گل ہو گئی ہے. مطلب یہ جو ساڑھی گل ہو گئی ہے نا, یہ پاکستان کی سیاست میں بڑی معنی رکھتی ہے. تو بیسکلی ان کو یہ دکھانا ہے. اب اس کے بعد پریکٹیکلی وہ کتنی دیر لگتی ہے, 6 مہینے لگتے ہیں, سال لگتا ہے, وہ مجھے نہیں پتا, لیکن یہ رول ہونا شروع ہو گیا. اب اس کے اوپر ایک اور خبر یہ ہے جو میں نے ایکچولی کل آپ کو دی تھی, وہ یہ ہے کہ پنجاب کی کابینہ نے جمعرات کو صوبے میں بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کے لیے 12.5 ارب روپے مختص کرنے کی منظوری جناب دے دی ہے. یہ اب کیوں ہو رہا ہے, میں ذرا پوچھنا چاہوں گا نا. یہ 12.5 ارب روپیہ جو پہلے نہیں ہو رہا تھا, یہ محسن نقوی کے بیان کے بعد اینج کر کے 12.5 ارب روپیہ کس طرح منظور ہو گیا. یہاں پہ تو بڑی دیر سے انتظار ہو رہا تھا کہ بلدیاتی نظام کے لیے جو ہے کچھ ہو کچھ ہو کچھ ہو. اب یہ پہلا بیسکلی کام ہے کہ لے پھر یہی کر لینے ہیں. لیکن ہماری اطلاعات کے مطابق ابھی تک کم از کم بھی نہیں ہضم ہونا. مطلب اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے نا, میں ابھی کی بات کر رہا ہوں, مجھے نہیں پتا کل کو جا کے کہیں اچھا یار چلو ٹھیک ہے آپ نے بلدیاتی نظام ایکٹیویٹ کر دیا, چلو ہوں ٹھیک ہے. اصل بات تو یہ ہے نا کہ اختیارات اور پیسہ جو ہے وہ نچلی سطح تک جانا چاہیے. صرف اور صرف ایم این اے, ایم پی اے, سینیٹر جو ہے نا, ان کے ہاتھ میں سب کچھ نہیں ہونا چاہیے. آپ کے بلدیاتی نمائندے جو ہیں وہ ہر گلی محلے علاقے اور کونسل کے اندر جو ہے وہ بیٹھ کے آپ کے مسائل کو حل کر سکیں. تو اب 12.5 ارب روپے جناب آپ کی جو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی کابینہ ہے انہوں نے منظور کر دیا. ان کی زیر صدارت کابینہ کا 36واں اجلاس ہوا اور اس میں یہ منظوری دی گئی. خطیر رقم مختص کیے جانے سے ظاہر ہوتا ہے کہ پنجاب حکومت صوبے میں 11 سال بعد بلدیاتی انتخابات کرانے کی تیاری کر رہی ہے. پنجاب میں آخری بلدیاتی انتخابات شہباز شریف کے دور حکومت میں 2015 میں ہوئے تھے. جڑا کم 11 سال نہیں ہو رہا سی, وہ ایک ہفتے کس طرح ہو گیا. بتائیں نا مجھے اس بات کو سمجھائیں کہ ایسا کیا ہوا, ایسی کون سی چیز ہوئی ہے پچھلے ایک ہفتے کے اندر کہ جو چیز 11 سال سے نہیں ہو رہی تھی وہ اس کے لیے پیسے بھی اینج کر کے. آپ کو پتا ہے نا یہاں پہ فائلوں کو پہیے جو ہیں وہ 2 طریقے سے لگتے ہیں, یا تو پیسہ لگانا پڑتا ہے یا پاوا لگانا پڑتا ہے. اب مجھے بتا دیجئے پاوا کس طرح, جو کام جس کے لیے ابھی 6 مہینے دیے گئے تھے, انہوں نے کہا اچھا نہیں اینج کر لینے, ویکھو تو ایسی کر رہے ہیں, اے کر لینے, وہ کس طرح ہو گیا. لیکن کچھ نہیں ہوتا. میں نام لیے بغیر میں یہ کہوں گا کچھ لوگوں کی ذہنی کیفیت ہی ہوتی ہے, میرا دماغ ہی نہیں مانتا. یہ جو جملہ ہے نا, میرا دماغ نہیں مانتا. یہ بڑا پیڑا ایک وہ کانسیپٹ ہوتا ہے. یہ عمران خان صاحب کے دور میں بھی نا, مجھے آج بھی بالکل یاد ہے عمران خان صاحب کے خلاف جب تحریک عدم اعتماد آئی تھی نا, 24 گھنٹے پہلے تک یقین کیجئے ان کے لونڈے لپاڑے جو اس وقت ٹی ویوں کے اوپر ہوتے تھے, یوٹیوب کے اوپر ہوتے تھے, کہتے ہو ہی نہیں سکتا, عمران خان جا ہی نہیں سکتا, اب ہو ہی نہیں سکتا, کہیں نہیں جا رہی حکومت, کچھ نہیں ہوا, چٹکا لگ گیا, ہو گیا. میں اور بھی باتیں کرنا چاہتا ہوں. یہ ابھی جس طرح ویڈیوز وغیرہ شیئر کرنا اور اس طرح کی باتیں کرنا, میں نے نہ تو کبھی یہ بات کی ہے کہ جناب فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں, یا انہوں نے کوئی 6 ماہ کی ڈیڈ لائن دی ہے. میں نے آج تک کبھی یہ بات نہیں کی. لیکن چلیں, انصار بھائی اگر خوش ہیں اس معاملے میں تو ٹھیک ہے. میرا سینئر خوش ہے نا, میں خوش ہوں, میں اینجی کہہ لینا, تسی اینجی خوش رہو, ٹھیک ہے, ایسا کم چک کے رکھو, کوئی مسئلہ نہیں. اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں جناب لڑائی ہو رہی ہے. اس ویلے لڑائی ہو رہی ہے کہ جدید تہائی کوئی نہیں. مطلب اگلوں نے چک کے جو ہے نا وہ کسن مکی بغیر گلف کے اتار کے اس وقت مطلب ایک دوسرے کو پڑے ہوئے اس وقت.
وہاں پہ شفیع جان صاحب نے جو ہے شہباز گل کے اوپر الزام لگایا، شہباز گل نے اس کے بعد وی لاگ کے اندر باتیں شروع کی. اب یہاں پہ 2 کیمپس کے اندر کام جو ہے وہ بٹ گیا ہے. ایک وہ کیمپ ہے جو کہتا ہے جناب 27 تاریخ کی جو ڈیٹ دی ہے تو صحیح دی ہے، یہی ہونا چاہیے تھا، ہمیں ٹائم چاہیے، اس کے اندر یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. اس کے اندر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب مولانا صاحب بھی جو ہے نا شاید ساتھ اٹیچ ہو رہے ہیں اس سارے معاملے میں، لیکن ابھی کنفرم نہیں ہے. اور دوسری سائڈ جو ہے وہ اس کے خلاف ہے کہ ایڈی لمبی ڈیٹ دیتی ہے، یہ کوئی طریقہ ہے؟ اتنی لمبی ڈیٹیں جو ہے نا منگنیوں کے لیے ہوتی ہیں، شادیوں کے لیے ہوتی ہیں کہ اچھا جناب 2 مہینے کے بعد یہ کریں گے. مذاق میں بات ہو رہی ہے. اچھا وہ جو صحافی ایک سائڈ کو سپورٹ کر رہا ہے نا اس کو دوسری سائڈ پڑ گئی یہاں. اچھا میں نے ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز دیکھی کہ لونڈے لپاڑوں کے درمیان بھی لڑائی سٹارٹ ہو گئی ہے اور وہ ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگانا شروع ہو گئے. جڑا بندہ آپ ان کے کارکن اٹھائیں، آپ ان کے لیڈر اٹھائیں. وہ قاسم سوری نے بیٹھ کے جو ہے وہ چٹا بٹا کھول کے رکھ دیا ہے اپنی ہی پارٹی کا. وہاں پہ جنید اکبر صاحب نے کہا جناب یہاں پہ لوگوں نے اربوں روپے بنائے ہوئے، ہن لاؤ پارٹی ہوتے، ہن لاؤ پیسے کھڑے. یعنی اپنی ہی پارٹی کے لوگوں کے اوپر وہ یہ الزامات لگا رہے ہیں کہ جناب آپ لوگوں نے پیسے بنائے ہوئے. یہ آپس میں کسن مکی چل رہی ہے اس میں. تو جس کا قافلہ اس کسن مکی کے ساتھ چل رہا ہے اس نے کیا عمران خان کو رہا کروانا ہے؟ اس نے کیا کرنا ہے عمران خان صاحب کے لیے؟ آپس میں اتفاق ہی نہیں ہے. اور بٹے میں مجھے سب کا پتہ ہے ایک دوسرے کی تاریں کہاں سے چل رہی ہیں، مجھے سب پتہ ہے سارا. لیکن بندہ باہر سے بیٹھ کے نا آپ ہاتھ میں پکڑیں پاپ کارن کا پیکٹ، پاپ کارن کھاؤ، نال کوک پیو تو انجوائے کرو. جس طرح سنیما کے اندر آپ جا کے کرتے ہیں نا، اب یوں ساتھ اینج کر کے کھائی جا رہے ہو تو انجوائے. آپ صرف تماشا دیکھیں بس بیٹھ کے. اور میں آپ سے خود، میں ویسے عام طور پہ کہتا ہوں نا آپ ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے. میں آپ سے خود ریکویسٹ کرتا ہوں اے لونڈیاں لپاڑے نے جا کے چینل کو سبسکرائب کرو پلیز جا کے. بڑا مزہ آ رہا ہے، بڑا مزہ آ رہا ہے اس ویلے. وہ سود مکھی چل رہی ہے نا کہ جس کی انتہائی کوئی نہیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.